रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ना माइक अनम्यूट करके भी प्लीज बता दें। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला को जानने के लिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला का तारुफ हासिल करने की तरफ हमारा एक और कदम। इंशाल्लाह आज हम पारा 2 स्टार्ट करेंगे। पारा 1 में हमने देखा स्टार्ट अल फातिहा से हुआ, जिसमें हमें बहुत खूबसूरत दुआ सिखाई गई। दुआ का तरीका बताया गया कि पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना की जाए, फिर अपनी आजिज़ी, अपनी बेबसी का इजहार किया जाए और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए। और बेहतरीन दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा दे। उसके बाद सूरह अल बकरा में, जिसके बारे में हम सब हदीस जानते हैं कि इसको पढ़ना बायस बरकत है और इसको छोड़ना बायस हसरत है। तो इसको रोज़ाना के मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों में जो है वो इंशाल्लाह हमने शामिल करने की भी कोशिश करनी है। और आप लोगों से मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि घर में अगर आप लोग किसी किस्म की नेगेटिविटी फील करें या कोई भी आपको इस तरह का महसूस हो, जैसे बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि घर में रहने वालों के दरमियान एक तनाव जो है वो महसूस हो रहा होता है, तो तब भी आप कसरत से इसकी तिलावत खुद भी करें, ऊंची आवाज़ में भी इसको लगाएं, तो इंशाल्लाह तमाम बातिल कुव्वतें वहां से चली जाएंगी। और फिर अल बकरा में हमने 3 गिरोहों का पढ़ा और उसके तनाजुर में अपना जायजा भी हमने लेना था। बनी इसराइल को याद दहानी करवाई गई नेमतों के जरिए, ताकि वो अपने मकसद को पहचाने, जो यही था कि किताब को मजबूती से थामे। तो यही सबक हमारे लिए है। किताब को मजबूती से थामने का यही मतलब है कि इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तो कुरान जैसे रमजान में हमारी जिंदगियों का हिस्सा होता है, ये नियत करें कि इंशाल्लाह बाकी साल भी ऐसा ही होगा और अपनी प्लानिंग आज से शुरू करें। हमारे दीन इतना खूबसूरत है कि नियतों पर भी अजर मिलता है। आप आज से नियत करेंगे, आज से आपका रिवॉर्ड जो है वो शुरू हो जाएगा। और कल जैसे हमने देखा था कि हर इंसान देखे कि वो आगे कल के लिए क्या भेज रहा है, तो ये भी आपकी प्लानिंग जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। पारतू का आगाज किबला की तब्दीली के हुक्म के साथ हो रहा है, जो कि मुसलमानों के लिए एक टेस्ट थी। और अल्लाह ताला सिर्फ ये देखना चाहता था कि कौन आप सल्लम की पैरवी करेगा और कौन जो है वो तरह तरह की बातें करेगा, यानी कि ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने के लिए ये हुक्म दिया गया था। मुसलमान पहले बैतुल मक़दस की तरफ किबला रू होकर नमाज पढ़ते थे, लेकिन आप सल्लम ये चीज़ जानते थे कि आखिरी रसूल का किबला काबतुल्लाह होगा, और इसलिए आप सल्लम अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। और इसी तरह यहूद और निसारा की किताबों में भी मौजूद था कि जो आखिरी रसूल होगा उसका किबला काबतुल्लाह होगा। लेकिन जब हुक्म आ गया तो फिर उन्होंने उसके ऊपर तरह तरह के एतराज करने शुरू कर दिए, क्योंकि अगेन उनका मकसद सिर्फ आप सल्लम के साथ हसद था और बुग़्ज़ था, जिसकी वजह से वो ईमान नहीं लाते थे। तो यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। अनकरीब कहेंगे नादान या बेवकूफ लोगों में से किसने फेर दिया उन्हें इनके किबले से, वो जो थे वो इस पर कह दीजिए अल्लाह ताला ही के लिए मशरिक और मगरिब वो हदायत देता है जिसे वो चाहता है तरफ रास्ते सीधे के। तो यहाँ पर अब हमें क्या है, अहम बात पता चल रही है कि बात ये नहीं है कि किस सिमत की तरफ आप रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, बात ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म माना जाए। जब मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ते थे रुख करके, वो भी अल्लाह ताला का हुक्म था। और जब अब तहवील किबला का हुक्म आ चुका है तो ये भी अल्लाह ताला का हुक्म है। तो अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए ही मशरिक और मगरिब है। और इसी तरह बनाया हमने तुम्हें एक उम्मत वसत या दरमियानी, ताकि हो जाओ तुम गवाह लोगों पर और हो जाए रसूल तुम पर गवाह। और नहीं बनाया हमने इस किबले को वो जो थे आप जिस पर, मगर ताकि हम जान ले कौन पैरवी करता है रसूल की इसमें से जो पलट जाता है अपनी एड़ियों पर। और बिलाशुबा ये थी बात बहुत भारी मगर उन पर जिन्हें हिदायत दी अल्लाह ताला ने, और नहीं है अल्लाह ताला के वो ज़ाया कर दे ईमान तुम्हारा। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर यकीनन बहुत शफीक है, नहायत रहम करने वाला है। इसमें हमें एक और मकसद भी पता चल रहा था कि उम्मत मुस्लिमा को एक ख़ास जिम्मेदारी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से दी गई है, वो ये है कि उसको उम्मत वसत बनाया गया। यानी वो उम्मत जो मियाना रो है। आपने देखा होगा कि यहूद में भी बाज़ अहकामात पे बहुत एक्सट्रीमिज्म पाया जाता है, और इसी तरह नसारा में भी। जैसे आज के सबक में आप पढ़ेंगे कि सास का हुक्म मुसलमानों को दिया गया, और यहूद के लिए क्या था कि वो लाजमी बदला ले, या और इसी तरह नसारा में था कि वो लाजमी माफ कर दें। फिर
مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جیسا چاہیں حالات کے مطابق اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح مزید احکامات بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امت وسط بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں پر گواہ ہوں گے کہ رسولوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر رسول بھی تم پر گواہ ہوں گے کہ اب یہ ذمہ داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہم یہ پیغام آگے کس طرح سے پہنچا رہے ہیں۔ پھر مزید ہمیں یہی پتا چل رہا ہے کہ بیسیکلی یہ ایک ٹیسٹ تھا۔ تو آج کے لیسن میں آپ ایک اور ٹیسٹ بھی دیکھیں گے۔ تو بیسیکلی ہماری زندگی میں ایسی آزمائشیں آتی رہتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے اور کون اپنی ایریوں پر پلٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پر نماز کے لیے ایمان کا لفظ بھی آیا ہے۔ کیوں کہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو بعض لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ اس سے پہلے جو بیت المقدس کی طرف ہم نے رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں وہ قبول ہوں گی یا نہیں۔ تو فوراً سے حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی بھی عمل، خاص طور پہ نماز جو تم اس طرح سے پڑھتے رہے ہو، وہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دو بہت خوبصورت صفات آ رہی ہیں۔ لرؤوف الرحیم، یقیناً بہت شفیق ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عمل اگر آپ اس کو اچھی نیت کے ساتھ، آپ اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، تو بے شک وہ چھوٹے سے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت بہت خوبصورت ہے۔ تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، پر البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف، آپ راضی ہو جائیں گے جس سے، بس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے، اور جہاں کہیں ہو تم بس پھیر لو اپنے چہروں کو طرف اس کے، اور بے شک وہ جو دیے گئے کتاب البتہ وہ جانتے ہیں، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وہ حق سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو قبلہ کی تبدیلی کا حکم تھا، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ پھر بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہر عمل دیکھ رہے ہیں، اور آیت کا آغاز اتنے خوبصورت طریقے سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ایسی آتے ہیں جب ہم دل ہی دل میں کوئی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں مل نہیں رہی ہوتی۔ تو ایک تسلی اس آیت میں آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ کی جو تڑپ ہے، آپ کی جو کوشش ہے، آپ کی جو دعائیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیونکہ جانتے تھے کہ آخری نبی کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی نہیں کی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ اور البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس وہ جو دیے گئے تھے کتاب، ہر نشانی، نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، اور نہیں ہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، اور نہ بعض ان کا پیروی کرنے والا ہے قبلے کی بعض کی، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو آ گیا ان کے آپ کے پاس علم میں سے، بے شک آپ سب البتہ ظالموں میں سے ہیں۔ یعنی کہ وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، وہ آپ کے دین کو صحیح نہیں مانتے، تو آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ آپ ان کے دین کو نہ مانیں۔ جیسے قل یا ایھا الکافرون میں فائنلی جو ہے وہ پھر کہہ دیا گیا تھا کہ یہ آپ کے الہ کی عبادت نہیں کریں گے، تو آپ بھی ان کے الہوں سے اب بری ذمہ ہیں۔ وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، وہ پہچانتے ہیں اسے جیسا کہ وہ پہچانتے اپنے بیٹے کو۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی، تحویل قبلہ کا حکم ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور یہ اس چیزوں کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اعراض کرتے تھے، اور بے شک ایک گروہ کے لوگ ان میں سے البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، حالانکہ وہ جانتے ہیں حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پر ہرگز نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں سے۔ یہاں پہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں جو ہے وہ نازل ہوا، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حالات کے مطابق آپ کا دل تنگ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جاتی، اور یہی آج ہمارے لیے یہ ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں، آپ کے دل کو جو ہے وہ تسلی ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ جو منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، بس سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں بھی تم ہوگے، لائے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر بیسیکلی تو قبلے کی بات ہو رہی ہے، ایک سمت کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان جنرل بھی آپ دیکھیں تو ہر ایک کی کوئی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے۔ بعض لوگ آخرہ اورینٹڈ ہوتے ہیں، بعض لوگ دنیا اورینٹڈ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا مقصد صرف لوگوں کو راضی کرنا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا مقصد لوگوں میں
جو ہے وہ ایک مقام حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ اسی سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ ان کا اصل کیا ہے، یا ان کے جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں یا نہیں۔ تو ہر ایک کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، اپنی ڈائریکشن آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا قبلہ درست کریں، تو اس کو آخرہ اورینٹڈ بنانے کی کوشش کریں۔ آج کے لیسن میں اب آپ دیکھیں گے کہ جب آپ دنیا صرف چاہتے ہیں تو تب آپ کو صرف دنیا ملتی ہے، لیکن جب آپ آخرت چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں اس میں سے میں کم از کم نمازیں تو پڑھ لیتی ہوں۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو اس روزے کے ساتھ کئی کئی کام کر رہے ہیں، اور یہی موٹیویشن ہم سب کی ہونی چاہیے۔ اور جہاں کہیں سے بھی نکلیں آپ، تو پھیر لیجئے چہرہ اپنا طرف مسجد حرام کے، اور بے شک وہ البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اگین یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے۔ اور جہاں کہیں نکلیں آپ تو پھیر لیجئے چہرہ اپنا طرف مسجد حرام کے۔ دوبارہ حکم کیوں آ گیا؟ تاکہ اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی کوئی ڈاؤٹ تھا تو فوراً سے جو ہے وہ ڈاؤٹ نکل جائے۔ اور جہاں کہیں بھی ہو تم تو پھیر لو اپنے چہروں کو طرف اس کے، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، تو نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے، اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت کو تم پر، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر آیات تمہاری، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی، اور وہ تعلیم دیتا ہے اس کی جو نہ تھے تم علم رکھتے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام فرائض منصبی بتائے گئے ہیں جن کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، جس میں سب سے پہلے کتاب کی تلاوت ہے۔ اور تلاوت جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ صرف تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے احکامات کو سمجھنا اور پھر اس کے عمل بھی کرنا۔ اور اسی طرح تزکیہ نفس، اگر آپ نے قرآن مجید سے اپنی نفس کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر تو اب آپ دیکھیے کہ یہ وہی بات ہے کہ قرآن تو وہی تھا جو کفار مکہ کے اوپر پڑھا جاتا تھا، اور قرآن تو وہی تھا جو اصحاب کے اوپر پڑھا جاتا تھا۔ تو دونوں کے رویوں میں کتنی تبدیلی تھی، اور پھر دونوں کی زندگیوں میں کتنی تبدیلی تھی۔ اور سٹارٹ میں ہم نے البقرہ میں بھی پڑھا ہدی للمتقین، کہ ہدایت آپ کو اتنی ہی ملے گی جتنا آپ کے اندر تقوی ہوگا۔ اور پھر کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، حکمت سے مراد جو راج رائے ہے وہ یہی ہے کہ حدیث کی تعلیم ہے، سنت کی تعلیم ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز سکھائی جو تم علم نہیں رکھتے تھے، ازدواجی زندگی سے متعلق، آئلی زندگی سے متعلق، یہاں تک کہ حاجت کے آداب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ہوگا کوئی دین اتنا مکمل؟ بس یاد کرو مجھے، میں یاد کروں گا تمہیں۔ کتنی خوبصورت موٹیویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ دونوں یاد کرنے کا لیول کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر کرتے ہیں، تو کون سی بہتر مجلس ہے؟ اور ساتھ ہی میرا شکر کرو اور نہ تم ناشکری کرو میری۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اور شکور کا ورڈ جو ہے وہ عربک میں بہت انٹرسٹنگ ہے۔ دعوت شکور اس جانور کو کہتے ہیں جس کا مالک اس کو کھانے کو کچھ نہ دے، لیکن وہ اپنے حال سے یہ ظاہر نہ کرے کہ اس کا مالک اس کو کچھ کھانے کو نہیں دیتا۔ آپ کا جو بھی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لوگوں کے سامنے آپ کی وہ کمزوریاں نہیں آنی چاہیے۔ ہوتا ہے نا، ہر ایک کی زندگی میں کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کمزوری ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا ٹیسٹ ہے، اسے دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے، وہ آپ کو اتنی جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں وہ سب لا کر صرف وہ ایک چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ناشکری شروع ہوتی ہے۔ کل جب بنی اسرائیل کو ہم تذکیر کا پڑھ رہے تھے تو بار بار کیا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ میری نعمت جو میں نے تم پر کی ہے اس کو یاد کرو۔ تو دلوں کو نرم کرنے کے لیے نعمتوں کی یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی دل میں ناشکری آئے تو فوراً سے دیکھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم مدد مانگو ساتھ صبر کے اور نماز کے، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیسٹ نہیں ہوگا، ٹیسٹ تو ہوگا آپ کا، لیکن کرنا کیا ہے کہ صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ اور یہاں پہ اگین موٹیویشن کیا، ان اللہ مع الصابرین، کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا موٹیویشن ہوگی؟ ہمیں کوئی انسان بھی کہہ دے نا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنا طاقتور محسوس کرتے ہیں۔ تو امیجن کیجئے جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو کتنا طاقتور ہونا چاہیے۔ اور نہ تم کہو انہیں جو قتل کیے گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن نہیں تم شعور رکھتے۔ یعنی کہ یہاں پہ ہمیں شہداء کے فضائل کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہے، اور وہ برزخ ہے ایک، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں ساتھ کسی بھی چیز کے، خوف سے اور بھوک سے اور کمی کل کے مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں سے، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب اس ورڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو اس میں بہت زیادہ تاکید موجود ہے، اور البتہ ہم ضرور، یعنی کہ چار تاکید موجود ہے، اور جہاں پہ نون کے اوپر جو تشدید آ رہی ہے وہ بھی تاکید کے لیے، یعنی کہ 5 بار کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ تو ضرور ہوگا، لیکن اینڈ میں کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ صبر کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں، صابرین کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، آج بھی ہم نے پڑھا، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو یہاں پہ استعین کا جو ہے، استعانت کا پہلا اصول بتا دیا گیا، کوئی بھی تکلیف پہنچے تو صبر میں آپ کی سب سے مددگار چیز کیا ہوگی کہ فوراً کوئی نیگیٹو ریئیکشن دینے کی بجائے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ آپ کے نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے، پہلے جب آپ ٹرین کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ دیر بعد یاد آئے، لیکن جب آپ کانسٹنٹ اس چیز کو پریکٹس کرتے جائیں گے نا تو پھر یہ آپ کی عادت بن جائے گا، پھر کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو آپ کے دل سے فوراً جو ہے وہ نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے رحمت کا کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ 1% حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے جو مومن، کافر، مشرک سب کے لیے، اور 99% اہل ایمان کے لیے۔ تو اب دیکھیے کہ کتنی رحمت آپ کو مل رہی ہے، بظاہر آپ ایک مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹ رہے ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی۔ اب ٹیسٹ کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پہ حاجرہ علیہ السلام کا ٹیسٹ آ گیا، جب انہیں اسماعیل علیہ السلام کے لیے کھانے کی اور پانی کی فکر ہوئی اور انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ اس میں بھی اب ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے، ان کی کوشش آج بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ حج اور عمرے کا رکن ہے صفا اور مروہ کی صحیح کرنا، تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں کوئی گناہ اس پر کہ وہ طواف یا صحیح کرے ان دونوں کا، اور جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے نا کوئی گناہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب پھر حج فرض ہو گیا تو بعض لوگوں کو لگا کہ شاید یہ دور جہالت کی رسم ہے، تو انہیں کہا گیا کہ نہیں، یہ رسم اب بھی ہے اور یہ اب مناسک حج میں سے ہے، عمرے کے لیے بھی جو ہے وہ ایسا کیا جائے گا، تو تم سب کو چاہیے کہ تم صحیح کرو۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو نازل کیا ہم نے واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے جو واضح کر دیا ہم نے انہیں لوگوں کے لیے کتاب میں، یہی وہ لوگ ہیں لعنت کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ اب یہاں پر ایک ذمہ داری آ گئی ہے، شروع میں آپ نے دیکھا تھا نا کہ ہم امت وسط ہیں، تو ایک ذمہ داری آپ کے اوپر کیا ہے کہ آپ کو جو دین کی باتیں پتہ ہیں وہ آپ نے دوسروں کو بتانی ہے، اور یہاں پہ اسی کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل موجود ہے، بینات موجود ہیں، اور وہ پھر لوگوں کو نہیں بتاتا تو اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہے۔ اور لعنت کتنا بڑا ورڈ ہے، اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ایک طرف آپ اس رحمت سے نعوذ باللہ دور ہو گئے ہیں۔
تو یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں بے شک اس کی کوئی ایک چھوٹی سی چیز لیکن اس کو شیئر ضرور کریں، بے شک اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کریں لیکن کچھ نہ کچھ تو وہ ضرور بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور واضح کر دیا تو یہی وہ لوگ ہیں، مہربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے التواب الرحیم کی صفت کتنی خوبصورت ہے۔ گناہ آپ کریں، نافرمانی کا کام آپ کریں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی توبہ قبول کرے بلکہ آپ کے اوپر رحم بھی کرے۔ کتنی محبت ہے نا اللہ تعالیٰ کو۔ اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک طریقہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کی جائے اور اپنی اصلاح کر دی جائے، اور جو چیز آپ نے نہیں کسی کو بتائی وہ اب آپ بتا دیں۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یہی وہ لوگ ہیں ان پر ہے لعنت اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کے سب کی۔ اب یہاں پہ کفر کی حالت میں مرنے والوں کا بھی بتا دیا گیا۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام اور باقی پیغمبروں نے بھی اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی کہ تمہارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو۔ تو یہاں پر اب ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں مر جاتا ہے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی بلکہ فرشتوں کی اور سب لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، اور الہ تمہارا الہ ہے ایک ہی، نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ الہ کا ورڈ، یہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ریسرچ کریں کہ الہ کا ورڈ کس چیز سے نکلا اور اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر ہم اس آیت کے اوپر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ تو یہاں پر بیسیکلی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ الہ تمہارا الہ ہے ایک ہی، یعنی کہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں کے اور زمین کے اور اختلاف میں رات کے اور دن کے اور کشتیوں کے وہ جو چلتی ہیں سمندر میں ساتھ اس کے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، اور اس میں سے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کی موت کے، اور اس نے پھیلا دی اس میں ہر قسم کی جاندار مخلوق، اور پھیرنے میں ہواؤں کے اور بادلوں کے جو مسخر کیے گئے درمیان آسمان کے اور زمین کے، یقینی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کئی شریک، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسی محبت کرنا اللہ سے، اور وہ جو ایمان لائے زیادہ شدید ہے محبت میں اللہ تعالیٰ کے، اور کاش وہ دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، بے شک قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت ہے عذاب دینے میں۔ اب جس طرح عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی طرح محبت بھی ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور باقی محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ ٹرائنگل سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے اسپاؤس کے ساتھ ہماری کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، اور وہ کمپیٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ کی محبت کے درمیان اللہ تعالیٰ کی محبت شامل نہیں ہے۔ آپ دونوں اپنی محبتوں کو جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع کر لیں گے نا تو پھر آٹومیٹیکلی ایک ٹرائنگل بنا کے دیکھیں، اس کے ایک ایج پہ جو ہے وہ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جس کے ساتھ بھی آپ اپنا ریلیشن شپ امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور ٹرائنگل کا جو نوک والا حصہ ہوتا ہے اوپر، اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت رکھیں۔ اب ان دونوں کو جو ہے وہ موو کرتے ہوئے اوپر لے کے جائیں، جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے آپ آٹومیٹیکلی اپنے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں؟ کسی نے کیا ہے اس کو؟ چیٹ میں بتائیں ذرا جلدی سے، جو میں ابھی یہ مثال سے سمجھانا چاہ رہی ہوں، سمجھ آئی ہے؟ تو ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب؟ تو یہ ایک بہت اچھی جو ہے وہ آپ کے لیے ٹپ ہے کہ محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع کریں۔ کسی کا میسج ہے کہ دوبارہ اس کو سمجھائیں، تو بس آپ نے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ جتنے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اور اکٹھے، مطلب جن کے ساتھ آپ اپنا ریلیشن شپ امپروو کرنا چاہتے ہیں،
जितने आप अल्लाह ताला के करीब होंगे, अपने लिए गोल्स ऐसे सेट करें कि हमने अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करना है। तो जिस तरह आप अपनी अल्लाह ताला की मोहब्बत में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि दिल अल्लाह ताला के हाथ में है। जब आप अल्लाह ताला की मोहब्बत को सबसे ऊपर ले आएंगे तो अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है कि उस बंदे के दिल में आपकी मोहब्बत डाल दे। ट्रायंगल की जो आपको नहीं समझ आई, इसकी डिटेल आपके साथ ग्रुप में भी इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ सिखाई जा रही है वो ये है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे ज़्यादा शदीद होनी चाहिए। जिस तरह तौहीद इबादत में होती है, उस तरह मोहब्बत में भी तौहीद होनी चाहिए। और आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला की खातिर नहीं होती ना, तो आप उसी इंसान से सबसे ज्यादा आजमाए जाते हैं, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ भी उसी इंसान से होती है। जरा इस चीज के बारे में सोचिएगा। जब बेजार होंगे वो जो पैरवी किए गए उनसे जिन्होंने पैरवी की, और वो देख लेंगे अजाब को और कट जाएंगे इनके तमाम असबाब, और कहेंगे वो जिन्होंने पैरवी की, काश के हल ये होता हमारे लिए एक बार लौटना। काश के लिए होता हमारे लिए एक बार लौटना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। और वो कहेंगे वो जिन्होंने पैरवी की, काश कि हमारे लिए होता एक बार लौटना तो हम बेजार होते उनसे, जैसा कि वो बेजार हुए हमसे। इसी तरह दिखाएगा अल्लाह ताला उनके अमाल, उन्हें हसरतें बनाकर इन पर, और नहीं है वो निकलने वाले आग से। कि आज अल्लाह ताला की मोहब्बत में जिन अल्लाह ताला से ज्यादा मोहब्बत तुम जिन लोगों से करते हो, और जो जिनकी मोहब्बत में तुम अल्लाह ताला की मोहब्बत को फरामोश किए हुए हो, क़यामत के दिन वो शख्स एक दूसरे से जो है वो दूर होगा, एक दूसरे से बेजार होगा, और वो उसके किसी काम जो है वो नहीं आएगा। ए लोगो, खाओ उसमें से जो जमीन में है, हलाल और पाकीज़ा, और ना तुम पैरवी करो कदमों के शैतान की, बेशक बोले तुम्हारे लिए दुश्मन है खुल्लम खुल्ला। अब यहाँ पे हुक्म भी दिया गया कि ना सिर्फ हलाल चीज खाओ, बल्कि पाकीज़ा चीज भी खाओ। बेशक वो हुक्म देता है तुम्हें बुराई का और बेहाई का, और ये कि तुम कहो अल्लाह ताला पर वो नहीं जो तुम जानते। और जब कहा जाता है इन्हें कि पैरवी करो उसकी जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं बल्कि हम पैरवी करेंगे उसकी जो पाया हमने जिस पर अपने आबा व अजदाद को। क्या अगरचा हो वो आबा व अजदाद उनके, ना वो अक्ल रखते कुछ भी, और ना हो वो हदायत याफ्ता। यहाँ पे अब आबा व अजदाद की अंधी तकलीद जो है वो उससे मना किया जा रहा है कि हो सकता है कि उनके पास कोई चीज जो है वो इल्म में से ना पहुंची हो। आज अब आप देखिए कि कितनी जो है वो डेवलपमेंट हो चुकी है। आपके पास आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो है वो हर चीज मौजूद है। पहले अगर आप इसमें देखें तो कंपैरेटिवली, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल का कितना कम थे, और उससे पहले अगर दौर में देखें तो वो तो और भी ज्यादा कम थे। तो जैसे और चीजों की खबर आप तक नहीं पहुंचती थी एज कंपेयर टू आज का दौर, तो फिर क्या है कि हो सकता है तुम्हारे अबाउत तक भी जो है वो चीज ना पहुंची हो। और इसके बारे में अगर आप उलमा को भी देखें, फुकहा को भी देखें, तो उनकी जिंदगी में भी बहुत सारे मामलात से वो बाद में रुजू कर लेते हैं कि पहले हमें इस चीज का इल्म नहीं था, लेकिन अब हमें इस चीज का इल्म आ गया है, पहले हमने ये बात की थी तो अब हम इस बात को कहते हैं। क्योंकि कामिल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला का है। आज हमारे करने का काम क्या है कि हम कोई भी काम करने से पहले ये जरूर देखें कि वो कुरान या हदीस से साबित है या नहीं। क्योंकि दीन जो है वो मुकम्मल हो गया है, आप और मैं अपनी मर्जी से उसमें कोई चीज ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और मिसाल उनकी जिन्होंने कुफ्र किया, मादन मिसाल उसके है जो चीख कर पुकारता है इसे जो नहीं सुनता, मगर पुकार और आवाज बहले हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं वो अक्ल रखते। अब वो लोग जो अबाउजदाद की पैरवी कर रहे थे और आप सल्लम उन्हें दीन हक की तरफ बुला रहे थे, तो उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप भेड़ों को बुलाएं। तो वो क्या है, उनको अपने बुलाने वाले की आवाज सिर्फ एक आवाज लगती है, वो ये नहीं समझती कि ये हमें क्यों बुला रहा है। और यहाँ पे हमें जानवरों की जो है वो एक सिफत भी बता दी गई है कि वो, मतलब आप देखें तो ये सब आज़ा मौजूद हैं जानवरों के पास, कान भी हैं, आंखें भी हैं, दिमाग भी है। लेकिन इंसान को क्या चीज उन जानवरों से मुख्तलिफ करती है, जब वो इन सेंसेस का इस्तेमाल करता है। और किस चीज के लिए इस्तेमाल करता है, अपने रब को पहचानने के लिए। कंपैरेटिवली देखें तो जानवरों के कान भी हमसे बड़े हैं, उनकी आंखें भी हमसे बड़ी है, बहुत सारे जानवरों का दिमाग भी शायद हमसे बड़ा हो। लेकिन
वो حق کو نہیں پہچانتے. آپ کے ذمہ ہے کہ آپ حق کو پہچانیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے وہ جو عطا کی ہم نے تمہیں، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا اگر وہ تم صرف اسی کی تم عبادت کرتے. اب عبادت کے ساتھ جو ہے وہ شکر کی بات آ گئی ہے، کیونکہ دیکھیں نیچرل سی بات ہے، آپ کی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ شکر گزار نہیں ہوتے. جب آپ مان ہی نہیں رہے کہ کوئی چیز اگر آپ کے پاس ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے، تو پھر آپ کیسے اس کو عبادت میں خالص ہو سکتے ہیں. بے شک اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، اور وہ جو پکارا گیا اس کو واسطے غیر اللہ کے. تو جو کوئی مجبور کیا گیا نہ سرکشی کرنے والا اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیے جہاں پہ کھانے کی بات ہوئی وہاں پہ کہا گیا کہ ہر وہ چیز جو حلال اور طیب ہے اس کو کھاؤ، اور حرام کچھ چیزیں گنتی کی جو ہے وہ بتا دی گئی. تو اس سے جو ہے وہ فقہ کا ایک قانون بھی نکلتا ہے کہ ہر چیز اصل میں مباح ہے، آپ ہر چیز کنزیوم کر سکتے ہیں سوائے ان کے جو خاص طور پہ مینشن نہیں کر دی گئی. اور ساتھ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پتہ چلتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صرف جہاں پہ غفور و رحیم آ رہی ہے کہ پھر اگر کوئی مجبوری کی حالت ہوتی ہے تو پھر وہ حرام بھی آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے. مطلب اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل کچھ کھانے کو نہیں ہے اور جان کا خدشہ ہے تو پھر آپ اس حرام کو بھی کنزیوم کر سکتے ہیں، لیکن حدود کے اندر. بے شک وہ جو چھپاتے ہیں اس سے جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے، اور وہ لے لیتے ہیں بدلے اس کی قیمت تھوڑی. جہاں پہ بھی قیمت تھوڑی کی بات آئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے مقابلے میں دنیا کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں نہیں وہ کھاتے مگر اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، اور نہیں کرام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ دن قیامت کے، اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اب ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے دین میں سے، لیکن آپ اپنی دنیا کو پرائرٹائز کرتے ہوئے وہ کسی کو نہیں بتاتے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ آگ کھا رہے ہیں. ایک گرم چیز بھی ہونا تو ہم اس کو کھا نہیں سکتے، آپ کا منہ جل جاتا ہے. امیجن کیجئے کہ یہاں پہ آگ کھانے کی بات ہو رہی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کی، اور عذاب کو بدلے مغفرت کے. تو کتنا صبر ہے ان لوگوں کو آگ پر، اور بوجہ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کتاب میں سے ساتھ حق کے. بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں سے، البتہ مخالفت میں ہے دور کی. نہیں ہے نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو طرف مشرق اور مغرب کے، اور لیکن اس نیکی اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر. اس آیت کو جو ہے وہ آیت بر کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نیکی صرف یہ اور یہ ہے. اب جیسے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ حلال سب کچھ ہے، حرام بتا دیا گیا، تو اسی طرح یہاں پہ بتا دیا کہ ہر وہ کام جو تم اچھے ارادے سے کرتے ہو، جس سے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، جس کا طریقہ سنت کے مطابق ہے، ہر وہ کام نیکی ہے. اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ارکان ایمان کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، انبیاء پر ایمان. اور اسی طرح مال کو جو ہے وہ خرچ کرنا اس کی محبت میں، سب سے پہلے رشتہ داروں پر، کیونکہ صلۃ الرحم کی جو ہے وہ ہمارے دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم بعض اوقات اپنوں کو چھوڑ کے دوسروں کو جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے گھر سے اس چیز کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں. اور پھر یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں. اور وہ اور دیکھیے اب ان سب کے بعد جو ہے وہ بات ہو رہی ہے پہلے لوگوں کا حق، اور اس کے بعد جو ہے وہ آ رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور جو کوئی پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں. اسی طرح عہد کی پابندی، عہد اگر آپ کوئی کرتے ہیں، کوئی وعدہ آپ کرتے ہیں، کوئی نظر مانتے ہیں، تو اس کو پھر پورا بھی کریں، کیونکہ یہ عہد کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. اور پھر مزید نیکی کیا ہے؟ صبر کرنا بھی نیکی ہے. یہی بات ہو رہی ہے نا آیت بر میں، یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کیا ہے. آپ کے اوپر کچھ سچویشن آ جاتی ہے، آپ اس کے اوپر صبر کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی ریوارڈ ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو تو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اجر لکھ دیا جاتا ہے. اور صبر کب کب؟ تنگ دستی میں، تکلیف میں، جنگ کے وقت. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا ہے تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے بارے میں. یہ آیت قصاص ہے، اور قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا. اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو جس کا یعنی کہ جو اس کے ورثہ ہوں گے وہ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں.
اور بدلہ کیا ہے کہ جس نے مطلب جو بھی قاتل تھا اس کو اگر آپ قتل بھی کرنا چاہیں تو یہ ظلم نہیں ہوگا. اور دیکھیے کہ یہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کی خوبصورتی ہے. اور کس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ آنر کلنگ ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایک خون کا بدلہ لینے کے لیے پورے پورے خاندان جو ہیں وہ قتل کر دیتے. تو یہاں پر ایک لمٹ جو ہے وہ سیٹ کر دی گئی. اگر آپ نے بدلہ لینا ہے، جس نے قتل کیا ہے آپ اس سے بدلہ لیں. اور اسی طرح جو ہے وہ آتا ہے کہ اعضاء کا بھی قصاص ہے. کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کوئی انگلی توڑ دی، کوئی اور ایسا کام کر دیا تو آپ اس کا بھی اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں. آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، اور عورت بدلے عورت کے. ان کے بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی آزاد شخص اگر قتل کرتا تو اس کے بدلے جو ہے وہ غلام کو قتل کر دیا جاتا. تو کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، جس نے قتل کیا ہے اسی سے بدلہ لیا جائے گا. تو جو کوئی معاف کر دیا گیا اس کو اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی کہ جو ورثہ تھے انہوں نے اس کو معاف کر دیا کچھ بھی، تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھلے طریقے کے اور ادا کرنا ہے طرف اس کے ساتھ احسان کے. اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایک دیت کا بھی جو ہے وہ ہمارے دین میں ہے کہ بعض اوقات جیسے غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کمپنسیشن لے لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا اور وہ گھر کا سول بریڈ ارنر تھا، تو اس کے بدلے جو ہے وہ ایک دے دیا جائے. فار ایگزامپل اس کے بدلے جو ہے وہ کمپنسیشن دے دی جائے تاکہ ان کے گھر والوں کو تھوڑا سا مدد جو ہے وہ مل جائے. یہ تخفیف یا رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. رحمت ہے تو جو کوئی زیادتی کرے بعد اس کے تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچ جاؤ. جب آپ نے قاتل کو قتل کر دیا تو پھر وہ جو ایک سلسلہ شروع ہو جانا تھا وہ ختم ہو گیا. لکھ دیا گیا ہے تم پر جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، اگر وہ چھوڑ جائے مال کو وصیت کرنا والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے بھرے طریقے سے. اب یہاں پہ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آیات میراث آ گئی تھی تو پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا تھا. کل ہم نے نسخ اور منسوخ کا پڑھا تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. تو پہلے کہا گیا کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں جتنی آپ چاہیں، لیکن پھر جو ہے وہ جب آیات میراث آ گئی تو پھر کہا کہ کوئی بھی شخص اگر فوت ہوتا ہے تو 1/3 مال وہ وصیت کر سکتا ہے، اور باقی مال اس کا جو ہے وہ اس کے ورثہ میں ایک پروپورشن بتا دیا گیا، اس کے مطابق ہی تقسیم ہوگا. یہ حق ہے اوپر متقی لوگوں کے. تو جو کوئی بدل دے اسے بعد اس کے جو اس نے سنا تو بے شک گناہ اس کا ان پر ہے جو بدل دیتے ہیں اسے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. تو جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا تو اصلاح کرا دے درمیان ان کے، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان پر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب وصیت میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر جیسے ایک کوئی فوت ہو رہا ہے اور اس نے اپنی ہر چیز اپنے فار ایگزامپل بچوں میں سے ایک بچے کے نام کر دی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی کے حق میں جو ہے وہ کمی ہے، تو تب اس وصیت کو جو ہے وہ چینج کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ اس کا اپنا کوئی مفاد نہ ہو بلکہ اسے لگے کہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، تو اس کی آسانی کے لیے جو ہے وہ پھر اس کو بدلا جا سکتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا ہے تم پر روزہ رکھنا جیسا کہ لکھ دیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی روزے پہلے امتوں پر بھی تھے اور مقصد کیا تھا؟ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرو. دن ہیں گنے چنے. اب دیکھیے کہ ایک مہینے کے صرف جو ہے وہ آپ نے روزے رکھنے ہیں پورے سال میں. تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا سفر پر تو گنتی پوری کرنا ہے دنوں سے دوسرے. اب آپ کو کوئی سفر تھا یا آپ مریض ہیں، یا جیسے عورتوں کے لیے کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم بعد کے دنوں میں اس کو جو ہے وہ گنتی پوری کرو گے. اور ان پر جو طاقت رکھتے ہو اس کی فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کا. اور اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ اس کا فدیہ دیں گے. وہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو، ایک روزے کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. تو جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے. یعنی اگر آپ کے روزے کوئی رہ جاتے ہیں
تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہ روزے رکھ لیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مطلب دائمی بیماری ہے، فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، کوئی اور ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے. تو پھر کیا ہے کہ وہ فدیہ دے دیں. لیکن اگر جیسے آپ کی صحت ہے، آپ کے کچھ روزے مس ہو گئے ہیں، تو کوشش کریں کہ جتنی جلدی پاسبل ہو سکتا ہے آپ رکھ لیں. اور اگر کچھ بھی نہیں تو اگلے رمضان سے پہلے وہ روزے رکھ لیں. ایک بہتر رائے یہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے آج ہی کسی کا سوال تھا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں تو میں روزے نہیں رکھ سکتی تو میں کیا کروں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو فی الحال آپ اس کا جو ہے وہ فدیہ ادا کر دیں. لیکن یہ نیت ضرور رکھیں کہ میں بعد میں یہ روزے جو ہے وہ پورے کر لوں گی. اور پھر تھوڑے تھوڑے کر کے بے شک آپ ان کو جو ہے وہ پورے کر لیں. اگین نیتوں کا بھی ثواب ہے. نیت اچھی رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی ریوارڈ دیں گے انشاءاللہ. مہینہ رمضان کا وہ ہے جو نازل کیا گیا اس میں قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی. تو جو کوئی حاضر ہو موجود ہو اس مہینے میں پس ضرور وہ روزے رکھے اس میں. اور جو کوئی ہو مریض یا وہ ہو سفر پر تو گنتی پوری کرنا ہے دنوں سے دوسرے. چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ تمہارے آسانی اور نہیں چاہتا ساتھ تمہارے تنگی. اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تمہیں اور تاکہ تم شکر ادا کرو. رمضان کے مہینے کی ایک خاص فضیلت کیا ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور قرآن کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت ہے. تو آپ اپنے لیے میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے باجی. جزاک اللہ خیر. اس طرح یہاں پر اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی. اور اسی طرح جو بھی شخص رمضان میں موجود ہے، اب دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فار ایگزامپل رمضان شروع ہوا اور انہیں کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کے ورثہ کچھ اور اس میں وہ روزے انہوں نے نہیں رکھے. فار ایگزامپل سمجھے کہ 10 روزے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ 10 روزے انہوں نے نہیں رکھے بیماری کی حالت میں، تو ان کو ورثہ کو چاہیے کہ وہ ان کے ان روزوں کی کمپنسیشن، ان کے روزوں کا فدیہ ادا کریں. اور ساتھ ہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے اگر کوئی مریض ہے سفر ہے پہ ہے تو وہ بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے. اور اسی طرح یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب روزے مکمل کر لو تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ توفیق دی اتنے خوبصورت مہینے کی روزے رکھنے کی، عبادت کرنے کی. اور اسی لیے عید کے دن کی جو مسنون سب سے زیادہ ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر ہے. اسی طرح جب آپ رمضان میں کو شہر القرآن کہا جاتا ہے تو اپنی کوشش کیجئے کہ باقی سب عبادات کے ساتھ ساتھ میکسیمم وقت آپ قرآن کے ساتھ گزاریں. قرآن کی تلاوت کریں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن مجید کا کو جو ہے وہ ڈفرینٹ اسکالر کی آواز میں سنیں، دورہ قرآن اٹینڈ کریں، اس کے بارے میں خود غور و فکر کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دعائیں خاص طور پہ کریں. اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں. اتنا خوبصورت جواب ہے کہ اگر میرے بارے میں آپ کے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہیں کہ میں قریب ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سنتے نہیں ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میں قریب ہوں. آپ بعض اوقات کوئی دعا مانگتے ہیں پاس کوئی بیٹھا ہو تو وہ سن لیتا ہے، تو وہ رب جو آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کی دعا نہیں سنی. میں جواب دیتا ہوں اس کی دعا کا دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے. کتنی تاکید ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کی دعا کا جواب نہ دوں. لیکن اگین آپ کے اور میرے دعاؤں کی ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول تبھی ہوگی جب وہ ایز اٹ از قبول کر لی جائے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دعا بھی نہیں رد کی جاتی یہاں تک کہ انسان کو وہی دے دیا جاتا ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، یا اس کی کوئی دنیا کی تکلیف اس کے بدلے جو ہے وہ دور کر دی جاتی ہے، یا کیا ہوتا ہے کہ وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. اور قیامت کے دن جب انسان اپنی اس دعا کو دیکھے گا تو حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی. تو آپ کے ذمہ صرف دعا کرنا ہے، قبول ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور کثرت سے رمضان میں جو ہے وہ دعائیں مانگیں، خاص طور پہ افطار کے وقت کی دعائیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ہم اس ٹائم کھانے پینے کی چیزیں
رکھنے اور اپنی پلیٹ میں ڈالنے اور ان سب چیزوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. لیکن اس ٹائم خاص طور پہ گھروں میں جو ہے وہ اس چیز کو پریکٹس بنائیں. خود آپ کام کر رہی ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس ٹائم پہ دعائیں مانگیں. اور اسی طرح جو قیام اللیل کے وقت کی دعائیں ہیں، اسی طرح تہجد کے وقت کی دعائیں ہیں فجر سے پہلے کی، ان خاص اوقات میں جو ہے وہ اس چیز کی خاص طور پہ پریکٹس کرنی ہے. بس ضرور وہ حکم مانے میرا اور وہ ضرور ایمان لائے مجھ پر. اب یہاں پہ ساتھ کنڈیشن بھی لگا دی گئی ہے کہ اگر وہ میری بات بھی مانے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میری نافرمانی کریں اور پھر کہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لائیں. اور جس طرح آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھتا ہے نا، تو آپ کو اس چیز میں بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ اگر میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں میرے لیے ہی فائدہ ہے، تاکہ وہ ہدایت پائیں. حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے رات میں روزے کی رغبت کرنا طرف اپنی عورتوں پہ. زمانہ جہالت میں اور دین میں بھی شروع میں جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد فار ایگزامپل سو جاتا اور اس کے بعد وہ اٹھتا، تو نہ وہ کچھ کھا سکتا تھا، نہ ہی وہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ تعلق قائم کر سکتا تھا. تو بعد میں یہ حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا تھا. اب پھر کیا کہا گیا کہ اب رات کے دن جو ہے وہ رات کے ٹائم پہ ایسا کیا جا سکتا ہے. وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. اب میاں بیوی کے تعلق کو یہاں پہ جو ہے وہ لباس کہا گیا ہے. اور لباس کیا ہے؟ آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کی زینت کا باعث ہے، آپ کی عیب چھپاتا ہے، آپ کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، آپ کو موسم کی سختیوں سے، آپ کو معاشرے کی نگاہوں سے، ہر چیز سے بچاتا ہے. لوگوں کی بھی نگاہوں سے آپ کو لباس بچاتا ہے نا. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم خود اس لباس کو دوسروں کے سامنے جب ایکسپوز کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں. آج کل یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے. کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو خاص طور پہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو فون کر کے ہر بات بتا دیتی ہیں، اور بعد میں خود آپ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ماں باپ کے دل میں وہ چیز ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. جان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے بے شک تم خیانت کرتے اپنے نفسوں پر. یہ وہی پیچھے بات ہو رہی ہے کہ شروع میں جب یہ حکم تھا کہ نہیں تم رغبت کرو گی اپنی عورتوں کی طرف، تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس پابندی پہ قائم نہیں رہ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس حکم کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا. تو وہ مہربان ہوا تم پر، اس نے درگزر کیا تم سے، بس اب مباشرت کرو ان سے اور تلاش کرو جو لکھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت. یعنی کہ جو آغاز ہوتا ہے جہاں پہ رات کی تاریکی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور صبح کی روشنی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، صبح کی ہلکی سی جو ہے وہ روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے. تب تک آپ کھا پی بھی سکتے ہیں، آپ تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ روشنی ہلکی سی پھیل جائے تو پھر مغرب تک جو ہے وہ روزہ رکھا جائے گا. پھر وہ تمام چیزیں جو عام حالات میں حلال ہیں اس ٹائم وہ آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی. پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں. یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو نہ تم قریب جاؤ. اسی طرح واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ جائیں. اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے. باطل ہر وہ طریقہ ہے جس سے آپ کسی کا حق لیتے ہیں جو کہ نہیں لینا چاہیے، جس میں چوری آ جاتی ہے، مال غصب کرنا آ جاتا ہے، رشوت آ جاتی ہے، اسی طرح ڈکیتی اور اس طرح کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. اور نہ تم پہنچاؤ انہیں طرف حاکموں کے تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ مالوں میں سے لوگوں کے ساتھ گناہ کے، حالانکہ تم جانتے ہو. اور اسی میں جو ہے وہ رشوت بھی شامل ہے. اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں. کہہ دیجئے وہ اوقات مقررہ ہیں واسطے لوگوں کے اور حج کے، اور نہیں ہے نیکی کہ تم آؤ گھروں کو ان کی پچھلی طرف سے. پچھلی زمانے جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگوں نے جب گھروں میں آنا ہوتا تو پھر وہ پچھلا دروازہ جو ہے وہ استعمال کرتے. تو یہاں پہ اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا کہ یہ نیکی نہیں ہے، اور نیکی اس کی ہے جو کوئی تقوی کرے. اور آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور اس میں ایک قانون بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو درست طریقہ ہے اسی چیز کو اپناؤ. بات کرنے کے لیے کہا گیا کہ بہترین بات وہ ہے جو سیدھی بات ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی کام کر رہے ہو تو اس کو جب تم صحیح طریقے سے کر سکتے ہو تو اس کے لیے غلط طریقہ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور جنگ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان سے جو جنگ کرتے ہیں تم سے، اور نہ تم زیادتی کرو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو. اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ تم انہیں، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے نکالا تمہیں.
اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے، اور نہ تم لڑو ان سے پاس مسجد حرام کی یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے اس میں، پھر اگر وہ لڑیں تم سے تو قتل کرو انہیں، یہی ہے بدلہ کافروں کا۔ اب اس آیت کو بھی جو ہے وہ اکثر لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتاتے ہیں کہ اسلام تو نعوذ باللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ کفار کو قتل کرو، تو یہاں پہ کیا حکم ہے کہ کفار اگر تم سے جنگ کریں تو تم انہیں قتل کرو۔ اگین وہاں پہ جو ہے وہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ توحید قائم ہو، شرک کا خاتمہ ہو، لیکن اگر وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تو پھر آپ انہیں کسی کو جو ہے وہ اس لیے نہیں قتل کر سکتے نعوذ باللہ کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو غزوات پہ جانے کا یا سرائے پہ بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تاکید کرتے کہ کسی بوڑھے کو، بچوں کو، عورتوں کو، یہاں تک کہ عبادت گاہوں کو بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور آج بھی ہمارے یہی جو ہے وہ جنگ کے قوانین ہیں۔ یہاں سے اب دیکھیں ہمارے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا مکمل ہے ماشاءاللہ۔ پھر اگر وہ لڑیں تم سے تو قتل کرو انہیں، یہی ہے بدلہ کافروں کا، یعنی کہ پھر شرک تو سب سے بڑی چیز ہے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ، یعنی کہ فتنہ سے مراد یہاں پہ شرک ہے، اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں کوئی زیادتی مگر ظالموں پر۔ ماہ حرام بدلے ماہ حرام کے، اور حرمتوں کا تم پر اور حرمتوں کا بھی بدلہ ہے، تو جو کوئی زیادتی کرے تم پر تو زیادتی کرو اس پر اسی طرح جیسے اس نے زیادتی کی تم پر، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے متقی لوگوں کے۔ تو جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ جان کا قصاص ہے، اسی طرح حرمت کا قصاص ہے۔ اگر کوئی آپ کو ہیومیلیٹ کرتا ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ جو ہے وہ حرام مہینوں کی بات ہو رہی ہے۔ حرام مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اس میں گناہوں کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس میں میکسیمم جو ہے وہ نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ اور یہ کون سے مہینے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، تین ایک ساتھ آتے ہیں اور رجب پھر الگ سے۔ اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور نہ تم ڈالو اپنے حالتوں کو طرف ہلاکت کی، اور احسان کرو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں میں سے۔ اب دیکھیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اسی میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ اب یہاں پہ پھر ایک دیکھیے ایک لحاظ سے نیت جو ہے وہ خالص کی جا رہی ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کا مقصد اور کچھ نہیں ہونا چاہیے سوائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اکثر لوگ بہت پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں تو پھر اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اگر گھیل لیے جاؤ تم تو جو کوئی میسر آئے قربانی میں سے کر لو۔ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت کرتا ہے اور پھر وہ نیت سے احرام باندھتا ہے، اور پھر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ وہ نہیں اس کو مکمل کر سکتا، تو کیا ہے کہ وہ پھر قربانی دے کر احرام کی حدود سے جو ہے وہ باہر آ جائے گا۔ اور نہ تم اٹھواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال گاہ کو۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ حلق کروانا یا تقصیر کروانا ارکان حج اور عمرہ میں سے ہے، لیکن کوئی ایسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں، اب دیکھیے کہ جیسے عمرۃ القضاء کا آپ سب کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف کا ارادہ کیا، سفر کیا، راستے میں جو ہے وہ روک لیے گئے، مشرکین نے اجازت نہیں دی کہ آپ جو ہے وہ عمرہ کر سکتے، تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ اپنے بال کٹوا لیے، اور اسی طرح قربانی بھی جو ہے وہ کر دی، اور پھر آپ کو دیکھتے ہوئے صحابہ نے بھی جو ہے وہ ایسے کر لیا۔ تو یہاں پر ایک بتا دیا گیا کہ اگر کسی بھی وجہ سے تم احرام باندھ لیتے ہو اور پھر مکمل نہیں کر سکتے تو حلق کروانے کے بعد جو ہے وہ پھر قربانی کر لی جائے گی۔ اسی طرح جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا ہو اسے کوئی تکلیف اس کے سر میں تو فدیہ دینا ہے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ لیکن کوئی شخص ایسا تھا جس کو کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے وہ پہلے بال کٹوانا چاہتا ہے، تو یہاں پہ بھی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ کیا کرے گا کہ لیکن پھر اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو جو کوئی فائدہ اٹھائے ساتھ عمرہ کے حج تک، یہاں پہ حج تمتع کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ حج
جو ہے وہ شوال کے مہینے، حج کے مہینے شوال سے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اب کوئی شخص جس نے شوال کے مہینے میں حج کی نیت کی اور وہ گیا اور اس نے عمرہ کر لیا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی احرام کی حدود سے باہر آ جائے گا، اور پھر جب حج کے دن شروع ہوں گے، پھر وہ دوبارہ احرام باندھے گا اور پھر وہ جو ہے وہ حج کرے گا۔ تو اس کو حج تمتع جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جو کوئی فائدہ اٹھائے سات عمرہ کے حج تک، تو جو بھی کوئی ہو میسر قربانی وہ کر لو۔ تو جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھنا ہے 3 دنوں کے حج میں، اور ساتھ جب لوٹو تم، یہ ہیں پورے 10۔ اب کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا تھا لیکن قربانی نہیں کر سکا، فار ایگزامپل وہاں پہ وہ قربانی کے پیسے لے کر گیا تھا لیکن وہاں پہ اس کے پیسے جو ہے وہ گم گئے، کوئی بھی اور جو ہے وہ اس کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، یا فار ایگزامپل ایسا ہو گیا کہ قربانی ہی کم ہو گئی، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ 3 روزے وہاں پہ رکھ لے گا اور باقی 7 روزے جو ہے وہ واپس آ کے رکھ لے گا۔ یہ اس کے لیے ہے نہ ہو اس کے اہل خانہ پاس رہنے والے مسجد حرام کے، یعنی کہ جیسے اب آپ نے واپس آنا ہے، آپ کی فلائٹ ہے فار ایگزامپل، تو 3 روزے آپ وہاں پہ پورے کر لیں گے اور باقی آپ واپس آ کے رکھ لیں گے۔ اور نہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو جو کوئی فرض کرے ان میں حج کو، تو نہ جنسی گفتگو کرنا ہے اور نہ گناہ کرنا ہے اور نہ جھگڑا کرنا ہے حج میں، اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی جان لے گا اسے اللہ تعالیٰ، اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو۔ اب یہاں پہ احرام کی جو ہے وہ کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو احرام میں آپ کے لیے منع ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنسی گفتگو کرنا، گناہ کے کام کرنا، یہاں تک کہ ایسی کوئی باتیں کرنا جس میں جو ہے وہ جھگڑا ہو۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ احرام باندھا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ جھگڑا کر رہے۔ احرام ریپرزینٹ کر رہے کہ اب جو بھی انسان ہے وہ آپ سے امن میں ہے، اور کہاں آپ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر رہی ہیں اور لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہی ہیں، تو یہ سب احرام میں کو جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوں اور میں جا رہا ہوں اور آپ نے اپنے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ پھر جب پلٹو تم عرفات سے تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا پاس مشعر حرام کے، اور ذکر کرو جیسا کس نے رہنمائی کی تمہارے۔ اب مناسک حج میں سے یہ بھی ہے کہ جب وقوف عرفہ ہو جائے گا تو مزدلفہ میں بھی جو ہے وہ رات گزاری جائے گی۔ پہلے کیا کرتے تھے کہ مزدلفہ میں جو ہے وہ رات نہیں گزارتے تھے اور وقوف سے ہی جو ہے وہ واپس آ جاتے تھے، تو کہا کہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور بے شک تھے تم قبل اس سے البتہ گمراہوں میں، بس تم پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ، اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب پورے کر چکو تم اپنے مناسک حج، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جیسے ذکر کرنا تمہارا اپنے آباء و اجداد کا، یا زیادہ شدید ذکر کرنا۔ تو لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ یہاں پر ایک اور چیز ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد بھی یہ نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرو، بلکہ خاص طور پہ جو ہے وہ ایام تشریق جو 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے، اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ دعا کا بھی بتا دیا گیا کہ اگر صرف آپ دنیا مانگیں گے تو آپ کو دنیا مل جائے گی، لیکن بہترین دعا کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائیاں بھی مانگیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب۔ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو دنوں میں گنے چنے، تو جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں تو نہیں کوئی گناہ اس پر، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ ہی سمجھیں کہ 13 کی فلائٹ ہے، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 2 دن بھی کافی ہوں گے۔ اور جو کوئی تاخیر کرے تو نہیں کوئی گناہ ان پر، اس کے لیے جو تقویٰ کرے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو بے شک طرف اسی کے تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے خوش کرتی ہے آپ کو بات اس کی زندگی میں دنیا کی، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے جھگڑا کرنے میں، اور جب وہ منہ موڑتا ہے وہ کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ وہ فساد کرے اس میں،
اور وہ ہلاک کرتا ہے کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتا فساد کو۔ اور جب کہا جاتا ہے اسے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے آمادہ کرتی ہے اسے عزت گناہ پر، تو کافی ایسے جہنم اور کتنا برا ہے ٹھکانا۔ اب یہاں پہ منافقین کا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو وہ بہت مکمل آپ کو لگیں گے، لیکن اصل میں جو ہے وہ فساد کرنے والے ہیں، بہت جھگڑالو ہیں، زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو بیچتا ہے اپنے نفس کو چاہنے کے لیے رضامندی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے بندوں پر۔ ایک طرف منافق کا رویہ آ گیا اور دوسری طرف وہ شخص آ گیا جو کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کون اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوگا۔ ایک وہ جو صرف اپنے آپ کو، شروع میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ ہر ایک کی ایک ڈائریکشن ہے، ہر ایک کا ایک قبلہ ہے۔ ایک وہ ہے جو صرف ہر کام اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، مجھے اپریشیٹ کریں، مجھے اکنالج کریں۔ اور ایک وہ ہے جو کچھ بھی نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو کس کا ریوارڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ پھر اگر پھسل جاؤ تم بات اس کے جو آ گئی تمہارے پاس واضح نشانیاں، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ نہیں وہ انتظار کر لے مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ صاحبانوں میں اور بادلوں میں اور فرشتے، اور پورا کر دیا جائے کام، اور طرف اللہ تعالیٰ کے ہی لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کتنی دی ہم نے تمہیں نشانیاں واضح، اور جو کوئی بدل دے گا نعمت کو اللہ تعالیٰ کی بعد اس کے جو آ گئی ان کے پاس، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ مزین کر دی گئی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا زندگی دنیا کی، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، اور وہ جنہوں نے تقویٰ کیا اوپر ہوں گے ان کے دن قیامت کے، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب کافروں کے لیے تو دنیا کا معیار یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس دنیا بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو بظاہر آج تمہیں کم لگتے ہیں، جن کے پاس شاید اللہ کا دیا ہوا رزق کم ہے، لیکن قیامت کے دن ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہوگا۔ تھے لوگ امت ایک ہی، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اس نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب ساتھ حق کے، تاکہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے، اور اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہوں نے جو دیے گئے بات اس کے جو آئیں ان کے پاس واضح نشانیاں بوجہ ضد کے آپس میں، تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ایمان لائے اس کی، اور وہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں حق میں اپنے رب سے، حق میں اپنے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف سیدھے راستے کے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب لوگوں کو فطرت پر ہی پیدا کیا، کر ہم نے عہد لست کے بارے میں پڑھا تھا۔ لیکن پھر کیا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور وہ مختلف چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ سرکشی کی وجہ سے اس چیز سے جو ہے وہ انحراف کر لیتا ہے۔ کیا خیال کیا تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان کی جو گزر چکے تم سے پہلے، پہنچی انہیں سختیاں اور مصیبتیں، اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے، کب آئے گی مدد اللہ تعالیٰ کی؟ خبردار بے شک مدد اللہ تعالیٰ کی قریب ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ آپ کے اندر جتنا ایمان ہوگا آپ کا ٹیسٹ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑی آزمائش جو ہے وہ انبیاء پہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو چھوٹے سے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال، چچا کا انتقال، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، مطلب کتنی جو ہے وہ چیزوں سے گزرے تھے، لوگوں کی اتنی شدید اپوزیشن۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ آپ کے اوپر ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور آئیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ آپ اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ اب صحابہ کے دیکھیے کہ کتنی خوبصورت ان کی کا جو ہے وہ سوال ہے کہ اب ہم کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے تو والدین کے لیے ہے، اور قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے، کہ پھر جو ہے وہ رشتوں کا خیال خرچ کرنے میں ضرور رکھا جائے گا۔ اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ لکھ دیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور نہیں تم جانتے۔
اب یہاں پہ آپ کو ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ ایک دیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بہت بری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر رکھی ہوتی ہے. یہاں پہ خاص طور پہ تو جو ہے وہ جہاد کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک قانون جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں کہ زندگی میں اگر کوئی بھی چیز فار ایگزامپل کسی بھی چیز کے بارے میں انڈیسائسو ہے اور کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، تو ہمیشہ جو ہے وہ کمپیریزن کر کے اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو دیکھے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو نہیں پسند لیکن اس میں بہت طرح کی جو ہے وہ خیر بھی ہوگی. اور اس کو جو ہے وہ سائیکالوجی میں ہوتا ہے مائنڈ شفٹ، کہ آپ کا جب اس چیز کی نیگیٹیوٹی سے نکل کے جب آپ اس چیز کی پازیٹیوٹی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا پیراڈائم آٹومیٹکلی جو ہے وہ شفٹ کر دیتا ہے، پھر آپ کو اس چیز میں خیر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی سچویشن بھی ایسی آتی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ بہت خطرناک قسم کی سچویشن اور اس میں صرف آپ جو ہے وہ نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو اپنے مائنڈ کو آٹو ٹیون کر لیں کہ اس میں بھی خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو خیر دکھا دیتے ہیں. اسی طرح کوئی رشتہ ہے، جیسے اسپاؤس کے رشتے کی بات ہو رہی تھی، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہمیشہ، لازمی کیا انفیکٹ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 100% آپ کا آئیڈیل ہو، لیکن وہاں پہ پھر ہمیشہ جو ہے وہ اس میں جو چیز اچھی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرام مہینے کے بارے میں جنگ کرنا اس میں کیسا ہے. جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں گناہوں کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے، تو اسی لیے اس میں جو ہے وہ جنگ بھی نہیں کی جاتی. کہہ دیجئے جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور کفر کرنا اس کا روکنا مسجد حرام سے اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، اور وہ ہمیشہ رہیں گے جنگ کرتے تم سے یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے. اور اگر وہ استطاعت رکھیں تو جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی وہ لوگ ہیں ساتھی ہیں آگ کے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اوور آل تو یہی حکم ہے کہ حرام مہینوں میں جنگ نہیں کی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص ایسا جنگ کرے گا تو پھر اس کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا. اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرتے تھے کہ حرام مہینوں میں جنگ تو نہیں کرتے تھے لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے. تو کہا گیا کہ وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے روکو. بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہی وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب یا نشے کے بارے میں. ہم بیسیکلی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کی سینسز کو کے اوپر اس طرح سے سوار ہو جائے کہ آپ کی عقل جو ہے وہ چلی جائے. اور میسر یسر سے ہے ہر وہ چیز جو آپ کو آسانی سے حاصل ہو جائے. تو ان سب چیزوں کے بارے اور یہاں پہ ایک قانون بھی جو ہے وہ پتا چل رہا ہے کہ کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے. تو کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ اس طرح سے سوچ رہے ہوں کہ یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو ہمیشہ اس کو جو ہے وہ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے. تو یہاں پہ یہ بھی بتا دیے کہ یہ سب چیزیں کیوں حرام ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس میں فائدہ نہیں ہے لیکن نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کریں. پہلے بھی خرچ کی بات ہو رہی تھی، اب دوبارہ جو ہے وہ خرچ کی بات ہو رہی ہے. جواب کیا آ رہا ہے؟ قل العف، کہہ دیجئے زائدہ ضرورت. آپ کے پاس، اور خاص طور پہ رمضان میں آپ جو ہے وہ اس چیز کو پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا آپ نے کھانا ہے آپ اتنا ہی رکھیں، بجائے اس کے کہ یہ میں بعد میں کھا لوں گی اور آپ اس کو بھی جو ہے وہ ضائع کریں. آپ وہ کسی اور کو دے دیں، جو بھی زائدہ ضرورت ہے وہ چیز کسی اور کو دے دیں. آپ نے کوئی نئے کپڑے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، کم از کم کوئی ایک چیز جو آپ کے پہلے کی ہے وہ آپ ضرور نکال دیں. اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں. اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں.
यतीम उस बच्चे को कहते हैं जो बालिग होने से पहले जिसका वालिद का इंतकाल हो जाए। बालिग अगर कोई शख्स हो जाए तो फिर वो यतीम की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हमारे दीन में जो है वो यतीमों की कफालत बहुत अहम है। और जैसे हदीस में ही आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी दो उंगलियों से समझाया कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला क़यामत के दिन इस तरह से साथ होंगे, और आपने अपनी शहादत की उंगली और साथ वाली उंगली को जो है वो मिलाकर उस चीज़ को बताया। इसी तरह एक और हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन घर वो है जिसमें किसी यतीम की कफालत की जाती है। लेकिन साथ ही ये भी बता दिया गया कि आप उसकी इस्लाह जो है वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम मिला लो उन्हें तो वो भाई हैं तुम्हारे, और अल्लाह ताला जानता है फसाद करने वालों को इस्लाह करने वाले से। और अगर चाहता अल्लाह अलबत्ता वो मुश्किल में डाल देता तुम्हें। बेशक अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। अब आपके घर किसी यतीम बच्चे की जो है वो कफालत है कि आपकी जिम्मे है, और उसके माँ बाप या बाप उसका जो है वो कुछ माल छोड़ गया है। तो अब सख्ती तो क्या थी कि कहा जाता कि उसकी हर चीज जो है वो अलग कर दी जाए, उसका खाना भी अलग पकेगा, उसकी बाकी इंतजामात भी अलग रखेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने आसानी किया कि तुम उसको शामिल कर लो। लेकिन ये नहीं है कि एक तरफ आपके 5 बच्चे भी उसी चीज में से खा रहे हैं और यतीम का हिस्सा तो उसके मुकाबले में फिर कुछ भी नहीं है। तो वहां पे जो है वो खास तौर पर कहा जा रहा है कि मारूफ तरीके से खर्च किया जा सकता है। और ना तुम निकाह करो मुशरिका औरत से यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। अब साथ ही रिश्तों के बारे में भी आ गया हलाल और हराम, कि मुशरिक औरत से निकाह नहीं किया जा सकता। अब अगेन देखिए कि इज़्दवाजी जिंदगी या ज़ौजियत ऐसी रिश्ता है जिसमें आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर आप किसी मुशरिका औरत या मुशरिक मर्द से निकाह करते हैं तो वो आपके दीन को इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे जो है वो क्लियर कह दिया गया कि मुश्रिका औरत से तब तक निकाह नहीं किया जा सकता जब तक कि वो ईमान ना ले आए। अलबत्ता लौंडी मोमिना बेहतर है मुश्रिका औरत से, और अगरचा वो अच्छी लगे तुम्हें। और ना तुम निकाह करके दो मुश्रिक मर्दों को यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। अब यहाँ पे जो है वो वला तुनकिहू का वर्ड आ रहा है, यानी कि औरत को के वली को जो है वो मुखातिब करके कहा जा रहा है कि तुम अपनी बेटियों का बहनों का निकाह भी जो है वो मुश्रिक मर्दों से ना करो। तो यहाँ पर अब हमें ये भी पता चलता है कि औरत के निकाह के लिए एक जो एडिशनल चीज ऐड हो जाती है वो वली है, जिसकी इजाजत से सारे काम होंगे। और अलबत्ता गुलाम मोमिन बेहतर है मुशरिक मर्द से, और अगर वो अच्छा लगे तुम्हें। यही वो लोग हैं जो बुलाते हैं तुम्हें आग की तरफ, और अल्लाह ताला वो बुलाता है तरफ जन्नत की और बख्शिश अपने इज़्ज़त से। और वो वाजे करता है आयात अपने लोगों के लिए ताकि वो नसीहत पकड़े। और वो सवाल करते हैं आपसे हैज के बारे में, कह दीजिए वो अजियत है, तो अलग रहो औरतों से हैज में, और ना तुम करीब जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फिर जब वो अच्छी तरह पाक हो जाएं तो आओ उनके पास जहाँ से हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। बेशक अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से, और वो मोहब्बत रखता है पाक साफ रहने वालों में से। हैज के बारे में भी जो है वो अहकाम दे दिए गए। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि उनसे जो है वो इस हालत में अज़दवाजी ताल्लुक जो है वो कायम नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे 2 बार जो है वो तहारत की बात आ रही है, एक शुरू में यथुर्न और आगे ततहरना, यानी कि पहले वो हैज से पाक हो जाएं और उसके बाद वो गुस्ल भी कर लें, फिर उनसे जो है वो ताल्लुक कायम किया जा सकता है। औरतें तुम्हारी खेती हैं तुम्हारे लिए, तो आओ अपनी खेती में जिस तरह चाहो तुम, और आगे भेजो अपने नफ्सों के लिए। और डरो अल्लाह ताला से, और जान लो बेशक तुम मुलाकात करने वाले हो, और खुशखबरी दे दीजिए ईमान बुलाने वालों को। औरत को जो है वो यहाँ पे खेती से मुखातिब करके उसका मकाम और मर्तबा बयान किया जा रहा है। अब आप देखिए कि खेती ऐसी चीज है जिससे इंसान कभी भी बेनियाज नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी खेती की फिक्र ना करें। तो यहाँ पे उस ताल्लुक को जो है वो बता दिया गया है। और इसी तरह जैसे इंसान खेती में बीज डालता है, तो एक लिहाज से उसमें ये भी है कि निकाह का एक मकसद ये भी है कि आगे औलाद जो है वो तलब की जाए, और उसको जो है वो दीन के लिए भी फिर आपके लिए सदका जारिया भी हो, दीन के लिए भी आप उसको अ, उसकी ट्रेनिंग उसके के मुताबिक करें। और ना तुम बनाओ अल्लाह ताला को आर अपनी कस्मों में कि ना तुम नेकी करोगे और ना तुम तकवा करोगे, और ना तुम सुलह करोगे दरमियान लोगों के, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है खूब जानने वाला है। अब यहाँ पे जो है वो कस्मों के बारे में बता दिया गया कि इस तरह के कामों की कस्में ना खाओ, जैसे अल्लाह की कसम है तो कभी ये वाला काम नहीं करूंगा।
اور وہ خاص طور پہ اگر کوئی نیکی کا کام ہے تو پھر کیا کرو کہ اس قسم کو سائڈ پہ رکھ کے تم نیکی کا وہ کام کر لو. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ قسم سے میں تو اس سے کبھی بات نہیں کروں گی، تو ایسی قسمیں جو ہیں وہ نہیں کھانی چاہیے. یہ لغو قسمیں ہیں، اور اس کے بارے میں آگے بھی جو ہے وہ حکم آ رہا ہے. نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ ساتھ لغو پہ تمہاری قسموں میں، اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا بوجہ اس کے جو کمایا تمہارے دلوں میں. اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت حلم والا ہے. اور ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں، اب ایلا بھی ایک قسم ہی ہوتی ہے جس میں مطلب شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے کہ میں اتنے وقت کے لیے تم سے جو ہے وہ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھوں گا. تو اس پہ یہاں جو ہے وہ ایلا کی بھی بتا دی گئی کہ میکسیمم اس کی جو مدت ہے وہ 4 ماہ ہے. 4 ماہ کے بعد پھر اختیار ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی کہ جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہیں. پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ اپنے جو راستے ہیں وہ الگ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض یا 3 طہر، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں. اور اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر، اور شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، اس میں کہ وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا. اور ان کے لیے مانند اس کے ہے جو ان کے ذمہ ہے 7 معروف طریقے کے. اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بہت حکمت. اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. تو اب یہاں پہ طلاق کا جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے، اور 3 یہ قمری ماہ شامل ہوں گے. اور اس میں جو ہے وہ 3 حیض یا 3 طہر اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا. اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہمیں اس میں طلاق کا طریقہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو طلاق رجعی ہے جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے اس کی مدت 3 ماہ ہے. فار ایگزامپل اگر ایک آدمی نے اپنی عورت کو جو ہے وہ طلاق دی تو 3 مہینے عورت کا جو ہے وہ عدت کا پیریڈ ہے. اس میں وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی اور زیب و زینت بھی اختیار کرے گی، اور اس کے دوران جو ہے وہ رجوع ہو سکتا ہے. اگر وہ 3 ماہ کی عدت گزر جاتی ہے اس کے بعد عورت کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو مرد سے جو ہے وہ طلاق لے لے، اور دوسری طرف جو ہے وہ دوبارہ وہ رجوع بھی کر سکتے ہیں. لیکن تیسری بار اگر کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد عدت بھی گزر جاتی ہے تو پھر وہ عورت اس شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی اس کے بعد. اور یہ جو عدت کا بیسیکلی پیریڈ ہے یہ ایک لحاظ سے عورت کو جو ہے وہ سیکیورٹی دینے کے لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کر لے، اسی طرح اگر کوئی اولاد ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے، یعنی کہ اس کا نسب جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ایک یہ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ ایک ریکوری پیریڈ بھی ہے کہ عورت ایموشنلی اور فزیکلی بھی جو ہے وہ اس ٹراما سے باہر نکل آئے. لیکن اصل میں جو ہے وہ یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ طلاق جو عدت کا ٹائم ہے جو 3 طہر ہے یا 3 حیض ہے اس میں شوہر کو اس چیز کا حق ہے کہ وہ اگر رجوع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن جب وہ عدت گزر جائے گی پہلی 2 طلاقوں میں تو پھر عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے لیے جو چاہے فیصلہ کرے. فار ایگزامپل اگر شوہر رجوع نہیں کرتا پہلی طلاق کے بعد تو عورت اگر چاہتی ہے کہ وہ نہ اس کے ساتھ رہے تو پھر حق اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ ہوگا. طلاق 2 بار ہے، یعنی کہ یہاں پہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے کہ 2 بار طلاق دی جا سکتی ہے. پھر روک لینا ہے 7 بھلے طریقے سے، یا رخصت کر دینا ہے 7 احسان کے. اور نہیں حلال ہو سکتا تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو دے دیا تم نے انہیں کچھ بھی، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو. پھر اگر خوف کھاؤ تم کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود کو اللہ تعالیٰ کی تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں میں اس چیز میں کہ وہ عورت فدیہ دے دے ساتھ اس کے اپنے مال کے. اب شروع میں تو یہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی عورت سے جو ہے وہ نکاح ہوا اور حق مہر بھی جو ہے وہ ادا کیا گیا لیکن ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر کیا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک اماؤنٹ دے دی جائے جس سے اس کے باقی معاملات جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر سکے. اسی طرح اگر ازدواجی تعلق بھی قائم ہو گیا تو پھر جو بھی مہر طے ہوا تھا وہ اس عورت کو دیا جائے گا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہر طے نہیں ہوتا تو تب بھی جو بھی مطلب اس فیملی کے لاز ہیں
یا کچھ سوسائٹی کے نارمز ہوتے ہیں اس کے مطابق بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیا جائے گا. تو یہاں پہ بھی ایک لحاظ سے عورتوں کے حقوق کی جو ہے وہ پروٹیکشن کی جا رہی ہے. اور ساتھ اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ایک اتھارٹی دی ہے تو عورت کو بھی اس چیز کی دی ہے کہ وہ خلا بھی لے سکتی ہیں. اور اس کو کیا ہے کہ پھر وہ اپنا مہر چھوڑ کر، مطلب آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ طلاق خریدے گی، اپنا مہر چھوڑ کر اس شوہر سے جو ہے وہ الگ ہو جائے گی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور اس میں نہ تم تجاوز کرو. اور جو کوئی حدود سے اللہ تعالیٰ کی تجاوز کرے تو بے شک وہ ہی ظالم ہے. پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے تو نہیں وہ حلال ہو سکتی اس کے لیے، یعنی کہ تیسری طلاق ہوئی اور اس کی بھی عدت گزر گئی تو پھر وہ ان کے درمیان جو ہے وہ طلاق بائن ہو جائے گی. پھر وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، پھر وہ اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. بات اس کے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے شوہر سے اس کے علاوہ، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر. اور یہ کہ باہم رجوع کر لیں، اور اگر وہ دونوں سمجھیں کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود کو اللہ تعالیٰ کی، اور یہ کہ حدود ہے اللہ تعالیٰ کی وہ واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے وہ حلالہ والی ایک کنڈیشن آ گئی ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حلالہ ایک، مطلب حلالہ کی نیت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے. مطلب خاص طور پر اکثر لوگ اس کو جو ہے وہ، اور نعوذ باللہ آج کے دور میں تو لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ایک سمجھیے کہ معاش کا طریقہ بنا لیا. خاص طور پہ ایسی عورتیں یا ایسے مرد اویلیبل ہیں جو اس طرح سے کسی کے نکاح میں آتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ جو ہے وہ رجوع کر سکیں. تو اس نیت سے جو ہے وہ نکاح نہیں کیا جا سکتا. لیکن فار ایگزامپل طلاق ہو گئی 3 بار کے بعد، اور اس عورت نے کسی سے نکاح کیا اور پھر نیچرلی اس بندے کی ڈیتھ ہوئی یا اس نے طلاق دے دی تو پھر وہ عورت پہلے شخص کے نکاح میں آ سکتی ہے. لیکن ویسے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ خود بھی آپ دیکھیں نا کہ نکاح کا رشتہ تو ایک پاکیزگی کا رشتہ ہے نا. اگر آپ اس رشتے میں آ رہی ہیں اور آپ کی اس بندے کے لیے سنسیرٹی نہیں ہے تو اس سے تو پورے آپ کی خاندانی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پہنچے اپنی مدت کو تو روک لو انہیں ساتھ بھلے طریقے سے، یا رخصت کر دو انہیں ساتھ بھلے طریقے سے. یعنی کہ 3 ماہ کی مدت کے بعد یا تو آپ انہیں جانے دیں، یا پھر اگر آپ نے انہیں رکھنا ہے تو پھر آپ انہیں اچھے طریقے سے رکھیں گے. اور نہ تم روکے رکھو انہیں تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو کوئی کرے گا ایسا تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر. اور نہ تو بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق، اور یاد کرو نعمت کو اللہ تعالیٰ کی وہ جو تم پر ہے، جو اس نے نازل کی تم پر کتاب میں سے اور حکمت میں سے ساتھ اس کے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو جو بھی جہاں پہ بار بار خاندانی زندگی کی بات آ رہی ہے تو بہت سارے آپ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپس میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. تو صرف کسی کے اوپر کوئی باتیں کر کے، کسی کو کوئی عیب لگا کر، کسی کے اوپر کوئی ایسی بات کر کے جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس طرح جو ہے وہ رشتوں کو پامال نہیں کیا کرنا چاہیے. تو آج ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلا پورشن اس کا ہم انشاءاللہ کل کریں گے. جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی سنتیں ضرور ادا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.